मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले कान टीवी की तरफ से और नेमत कदा की टीम की तरफ से विलादत इमाम हसन बहुत बहुत मुबारक हो। नेमत कदा में हम आज प्रोग्राम लेकर आए हैं और अपने जिस मेहमान को आज बुला रहे हैं वो मेहमान एक बहुत बेहतरीन ज़ाकिरा हैं और उनसे बात करेंगे हम इमाम हसन। तो बिना किसी देर के हम बुलाते हैं जनाब किरण को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ लाइए। सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसी हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। विलादत इमाम की बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक हो। सबसे पहले खुशामदीद हमारे प्रोग्राम के अंदर। आज क्योंकि इमाम हसन की विलादत है तो मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को हम इमाम हसन के बारे में बताएं। तो आप मुझे बताएं कि इमाम हसन की पैदाइश का दिन है तो उनके मुतालिक आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? आज बहुत बड़ा दिन है, 15 रमज़ान है और यूँ कहूँगी कि तफसीर कौसर का दिन है। आज सारी कायनात खुश है। क्यों? क्योंकि खुदा का रसूल खुश है। और खुदा का रसूल क्यों खुश है? क्योंकि शहज़ादी जनाब सैयदा खुश है, अली मुर्तज़ा खुश है। क्या कहूँ कि वो खुशी का आलम क्या होगा कि जब इमाम हसन मुतवल्लद हुए होंगे और सबसे पहले आगोश रिसालत में आए होंगे। और मैं नहीं बयान कर सकती कि किस तरह अपनी आगोश में जब लिया होगा नवासे को तो किस तरह मुसर्रत का इजहार किया होगा। रसूल खुदा ने कहाँ कहाँ बोसे लिए होंगे, वो बयान से बाहर हैं। यूँ कहूँ कि हुस्न बनकर हसन की तस्वीर बस शक्ल रसूल खुदा बनकर आए, क्योंकि आप खुद रसूल खुदा की शबी थे, आप भी हम शक्ल रिसालत थे। अच्छा ये बताइएगा कि सूरह कौसर, वैसे तो काफ़ी सूरह में कुरान में अहले बैत की शान बयान की गई है, लेकिन सूरह कौसर की तफसीर में इमाम हसन की निस्बत बताएं। देखिए यूँ तो पूरा कुरान सना ख़वानी अहले बैत करता हुआ नज़र आता है। खुद शहज़ादी जनाब सैयदा की शान में बहुत सी सूरह नाजिल हुई और ये सूरह कौसर जो कि कुरान का मुख्तसर तरीन सूरा है। और अगर मैं इसकी तफसीर बयान करूँ तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चूँकि गुफ्तगू करना है इमाम हसन के हवाले से, तो सूरह कौसर क्या है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने नबी को जब मलूल देखा, गमज़दा देखा, तो इस सूरह को नाज़िल किया। और हमारे आपके लिए भी ये वो सूरह है जो एंटी डिप्रेशन है। इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो, परेशानियों का शिकार हो और आप कुछ ना करें, कोई दवा कोई गोली नहीं, फ़क़त सूरह कौसर की तिलावत करते रहें, बार बार करते रहें, आपका डिप्रेशन जाने कहाँ चला जाएगा। कि वो सूरह है कि जिसने रसूल के दिल को तस्कीन दी। अच्छा, इस सूरह के इमाम हसन के हवाले से बताते हुए कुछ आप जानते हैं कि 3 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरह है और उसकी फ़जीलत यह है कि अरब का एक कायदा था कि पूरे साल उनके बड़े बड़े शोरा, उनके आलिम और सब बैठ कर अपना जो कलाम जो बनाया करते थे और उसको खाने काबा की दीवार पर लगाया गया करते थे। अब जब इस्लाम आ गया, ठीक है ना, ऐलान रिसालत हो गया, तो फिर तब आए वो और आकर उन्होंने ये पूछा कि या रसूल अल्लाह बताइए हम क्या करें। उन्होंने तो अपना कलाम जाके लटका दिया। खुदा के रसूल ने कहा कि जाओ जाकर सूरह कौसर को लटका दो। सही। और जब सूरह कौसर को वहाँ लटकाया गया तो जाहिर है वही कहने पर मजबूर हो गए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये इसकी फजीलत है। और इसमें जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं ना, जैसे कौसर है, अबतर है, वो कुरान में दोबारा ना रिपीट नहीं हुए। अच्छा। और क्यों? क्योंकि देखें मैंने कहा ना कि रिसालत गमज़दा थी, रसूल जो थे वो दुखी थे और लोग उन्हें अबतर कह रहे थे। और परवरदिगार आलम ने सूरह को नाजिल किया और इसमें दुआ दी कि तुम मलूल ना हो, तुम्हारा दुश्मन अबतर रहेगा और हम तुम्हें खैर कसीर अता करते हैं। और खैर कसीर क्या है कि तमाम अम्बिया की जो नस्ल चली है वो उनके सल्ब से चली, लेकिन रसूल खुदा की नस्ल चली आपकी बेटी से चली, बेटे से नहीं चली, मौला अली से चली। और आपका पहला फर्जंद इमाम हसन, ठीक है ना। सूरह कौसर की तफसीर इमाम हसन की सूरत में सबसे पहले आगोश जनाब सैयदा में आई। आज का दिन वो बेहतरीन दिनों में है कि जब जनाब शहज़ादी बहुत खुश थी, क्योंकि आप मासूमीन का महवर हैं, मरकज़ हैं। जब महवर खुश है तो 14 मासूमीन खुश हैं। तो आज का दिन बहुत ही बड़ी ईदों में से बेहतरीन ईद में शुमार करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इमाम हसन की दस्तरखान मदीने में बहुत मशहूर है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, उनकी सखाफत के बारे में? देखिए ये घराना वो कराना है
کہ جو سخی نہیں ہے کریم ابن کریم ہے. بے شک بے شک. دیکھیں سخی وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے پر دے اور کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کرے. اور یہ جو لقب مخصوص ہے کریم ابن کریم یہ امام حسن کا لقب ہے کہ ایسا آپ کا دسترخوان مدینے میں مشہور تھا کہ جس پہ بے موسم کی نعمتیں. یوں تو دیکھیں موسم کی نعمتیں ہر وقت دسترخوانوں پر ہوتی ہیں لیکن فضیلت اس دسترخوان کی یہ ہے کہ جو اس موسم کا پھل نہیں ہوتا تھا وہ اناج نہیں ہوتا تھا وہ اس وقت موجود ہوتا تھا. اور کیا غریب کیا امیر وہ اس دسترخوان پر آتا تھا. اور اس کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا, ظاہر امام کا دسترخوان مشہور تھا, اور آیا اور آ کر کھاتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اپنی پوٹلی اس کے پاس اس میں رکھتا چلا جاتا ہے. تو امام نے کہا کہ اے شخص سیر ہو کر کھا, پیٹ بھر کر کھا, اور اگر تو اپنے بال بچوں کے لیے لے جانا چاہتا ہے تو لے کے بھی جا. تو اس نے کہا نہیں میں اپنے بال بچوں کے لیے نہیں, میں جب آیا مدینے میں تو بھوکا تھا, ٹھیک ہے نا, میں نے ایک دیکھا ایک فقیر کو کہ وہ فقیر وہ تھا کہ جو تمام شب عبادت کرتا تھا اور جب اس کو بھوک محسوس ہوتی تھی تو جو کی روٹی توڑ کر کھاتا تھا. بس میں چاہتا ہوں کہ اسی نے مجھے خبر دیا آپ کے دسترخوان کی تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے بھی لے جاؤں. امام حسن مسکرائے, کہا اے شخص تو جانتا نہیں یہ دسترخوان دراصل انہی کا ہے, وہ میرے بابا ہیں. کیا کہنا, کریم ابن کریم کا یہ گھرانہ ہے. اور ثقافت کا عالم یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو حاکم تھا, ٹھیک ہے نا, حاکم جو ہوتے ہیں ان کا اپنی حکومت ہوتی ہے اور یہ وہ حاکم ہیں جو بظاہر تخت پہ نہیں ہوتے لیکن ساری کائنات پہ اس وقت بھی آج بھی انہی کی حکومت ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن کا دسترخوان مدینے میں اتنا مشہور تھا کہ جس کسی کو کوئی بھی حاجت ہوتی تھی اس دسترخوان پر آتا تھا. کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ آتا تھا, کوئی حاجت کوئی مسئلہ کوئی بیماری جو کچھ بھی چاہیے وہ اس دسترخوان پر ملتا تھا. اب جب حاکم کو پتہ لگا حاکم کیا کرے, کہتے ہیں حاکم کی حکومت تھی شام میں. اب وہ شام سے آیا اور آ کر اس نے مدینے میں اپنا دربار سجایا. اس نے کہا بھائی دیکھوں تو حسن کا اتنا چرچا ہے مدینے میں. اب اس نے دربار تو سجا لیا لیکن کیا کرے, لوگ کیسے آئیں, جو چاہیے وہ تو حسن کے دسترخوان سے مل رہا ہے, جس کو جو چاہیے وہاں سے مل رہا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے اعلان کر دیا کہ صبح سے شام تک جو کوئی میرے دسترخوان پر آئے گا میں اس کو انعام و اکرام سے نوازوں گا. اچھا. اب صبح سے لوگ آ رہے ہیں, جو آ رہے ہیں اس کو اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خزانے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں اور ان کو دیا چلا جا رہا ہے. صحیح. انعامات کے ڈھیر لگا دیے, خزانے خالی ہو رہے ہیں, لیکن حاکم کو جس کا انتظار تھا وہ نہیں آیا. تو امام حسن کیوں آئے؟ کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ انہیں مال دنیا کی کوئی چاہ نہیں ہے. اب صبح سے شام ہو گئی, بے چین ہے, بے قرار ہے کہ امام تو آئیں, لیکن امام کیوں آئیں؟ اب جب اس نے دیکھا کہ امام تو نہیں آئے تو اس نے کیا کیا, اپنے بندوں کو بھیجا, اپنے کارندوں کو بھیجا, کہا کہ امام کو کہ وہ آئیں, یوں کہوں گے فورسفلی بلایا گیا. امام آئے. جیسے ہی امام داخل ہوئے مسکرا کے کہتے ہیں حسن صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ نہیں آئے. ہاں میں جانتا ہوں آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ چاہتے تھے کہ میرا سارا خزانہ خالی ہو جائے تب آپ آئیں. اس کے بعد اپنے غلاموں کو حکم دیا جاؤ جا کے صبح سے اب تک جتنا تو نے نوازا ہے, جتنا تو نے دیا ہے, سب کا سب ڈھیر لگا دو, سب حسن کے لیے. اچھا امام نے یہ سنا اور امام واپس جانے کے لیے مڑے. دیکھیں امامت امام کی شخصیت میں ایک جاذبیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی مثال یوں دو کہ جو امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا ان کی شخصیت میں بھی ایک مسحور کن ہوتا ہے, ایک جاذبیت ہوتی ہے کہ ایک سامنے والا ان سے نظریں نہیں ملا سکتا. اور سوچے وہ وقت جو امام ہوں گے ان کا تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے کہ امام کا عالم کیا ہو. کہتے ہیں امام جب مڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے نالینوں کو سیدھا کرے, پاؤں میں ڈالے, وہ ایک غلام اس حاکم کا آگے بڑھا اور اسے امام کی نالینوں کو سیدھا کر دیا. امام نے کہا جو کچھ ملا ہے وہ سب تیرے لیے. سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو دشمن کا غلام ہے لیکن سب کچھ اسے دے دیا. یعنی امام نے یہ کہا کہ تو دوسرے کے مال پہ, دیکھیں مال حکومت کا ہے, عوام کا ہے, وہ سب پر لٹا رہا ہے. ہم وہ ہیں کہ اپنے جوتیاں سیدھے کرنے والے کو کیا کچھ نہیں دے سکتے. یقین جانیے کہ وہ گھرانہ ہے, یقین جانیے یہ وہ گھرانہ ہے کہ ہم بن مانگے ہمیں ان کے وسیلے سے وہ کچھ عطا ہوتا ہے کہ اگر ہم مانگیں گے تو ہمیں کیا کچھ عطا ہوگا, کیا کچھ عطا نہیں ہوگا. بہت خوب. اچھا تھوڑی سی روشنی ان کی کچھ واقعات شجاعت پر ڈالی. واقعات کہتے ہیں کہ فضائل اہل بیت کے فضائل کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اگر بیان کرنا شروع کریں, ہم آج کی نسل کے لیے, ماؤں کے لیے ایک واقعہ بیان کرتی چلوں کہ ہم جانتے ہیں امام پیدائشی امام ہوتا ہے,
ٹھیک ہے نا. امام پیدائشی امام ہوتا ہے, اور امام حسن, امام حسین, ہمیں ان کے متعلق رسول خدا کی بہت سی احادیث ملتی ہیں, جیسے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ حدیث کب رسول نے فرمائی؟ جب دونوں کم سن ہیں, بچے ہیں. اور کس کے سردار ہیں؟ جوانان جنت کے. جنت میں کون ہوگا؟ کون ہوگا جنت میں؟ تو بھائی انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, اوصیاء بھی ہوں گے, شہداء ہوں گے, صدیقین ہوں گے. ان سب کا سردار کون ہوں گے؟ امام حسین. اور وہ کب کہہ رہے ہیں؟ جو کم سن ہیں. اور آگے یہ حدیث مکمل نہیں ہے, اس کی حدیث کا آگے کا حصہ ان کے بابا ان سے افضل ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہیں آپ اپنے بابا سے افضل ہیں. مکمل حدیث یہ ہے. تو رسول کی محبت جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اپنے دونوں نواسوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر بچوں نے کہا کہ نانا جان عید کا دن ہے, ہر بچے کے پاس سواری ہے, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. نانا دیکھیں جو رحمت للعالمین, اب وہ خود سواری بن گئے, دونوں نواسے اس پر سوار ہو گئے. کہا نانا جان, دوسروں کی سواریوں میں تو باغے بھی ہیں, کل لو بچوں اپنے بال وہ دے دیا, اپنے گیسو, رسالت کے گیسو اب دونوں بچوں کے ہاتھوں میں ہیں. نانا جان ان کی سواریاں تو آوازیں بھی نکال رہی ہیں. اب اپنی کیا کہوں کہ زمانے مبارک سے رسالت کی بچوں کو خوش کرنے کی. اور جتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں بتانا چاہوں گی, جو احادیث ہم امام حسین سے متعلق سنتے ہیں بالکل وہی امام حسن کے لیے بھی ہیں. جس طرح کہ سجدے میں طول دیا, رسول خدا سجدے میں تھے اور امام حسین آ کر پشت پر سوار ہو گئے, سجدے کو طول دے دیا. بالکل اسی طرح یہی حدیث امام حسن کے لیے بھی ہے. آپ سجدے میں تھے, امام حسن آ گئے, آپ کی پشت پر سوار ہو گئے اور رسول خدا نے سجدے کو طول دے دیا. جب تک خود مرضی سے بچہ نہیں اترا, جب تک رسول جو تھے وہ سجدے میں جو ہے وہ اپنے سجدے کو جاری رکھا. وہی حدیثیں جو ہمیں امام حسین کی ملتی ہیں وہی امام حسن کی ہیں. اور یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ رسالت چلی امام حسین سے, غلط. رسالت ایک وقت میں امام حسن, امام حسین دونوں امام. اب جو اگلا امام ہے کون ہے؟ امام حسین کے بعد امام زین العابدین. ٹھیک ہے, آپ کی زوجہ کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن. وہ کون ہے؟ وہ امام حسن کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ ذرا بیٹی امام کی ہے, ٹھیک ہے, اور شوہر بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں. اب ان کی نسل سے امام محمد باقر, یہ امامت امام حسن کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت حسن, اور امام حسین کے بیٹے ہیں امام علی ابن الحسین, امام زین العابدین, امام سید سجاد. خود جناب فاطمہ بنت حسن اتنی مرتبے والی خاتون ہیں کہ امام محمد باقر خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ ایک دیوار کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی. کہتے ہیں دیوار میں کچھ زلزلہ آیا اور ایسا لگا کہ دیوار گر جائے گی. کہتے ہیں آپ نے اسی وقت اس دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے حق کی قسم تجھے گرنے کی اجازت نہیں. کہتے ہیں دیوار وہیں تھم گئی, وہیں ٹھہر گئی, یہاں تک کہ جب وہاں سے اٹھ کر گئی اس کے بعد وہ دیوار گری ہے. اتنے بڑی مرتبے والی خاتون ہیں کہ دیکھیں جن کے بابا بھی امام, جن کے شوہر بھی امام, جن کے دادا بھی امام, سسر بھی امام, اور ان کے مطلب فرزند بھی امام, اور تب بیٹی امام. بہت بلند مرتبے والی, بہت بلند. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم جو ہے وہ کرن زہرا کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں افطار کی ڈش بنانا سکھائیں گی. کہیں مت جائیے گا, نعمت قدا میں واپس ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, ہم نعمت قدا میں ہیں اس وقت ذاکرہ کرن زہرا کے ساتھ, جو کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں, آپ خود ہی بتا دیں. رس ملائی بنا رہی ہیں. رس ملائی بنا رہی ہیں. آپ لوگ بھی ضرور رس ملائی بنائیں افطار پہ, اور اس میں نظر نیاز بھی کریں. بہت اچھا بہترین دن ہے ولادت کا. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے 1 کلو دودھ کو بوائل کرنا, اور اس میں 2 الائچیاں ڈال دیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے 2 الائچیاں. رس ملائی جو ہے ویسے تو ایزی ہے لیکن ہر کوئی نہیں بنا سکتا, تو بالکل مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ایک کپ پاؤڈر ملک. اوکے, پاؤڈر ملک ڈال دیا آپ نے 1 کپ. 1 انڈا.
صحیح ہے. اس کو پھینٹنا ہے. اچھا لائن میں دیکھ دیتے ہیں. اس پاؤڈر ملک میں 1 ٹی اسپون جو ہے وہ چھوٹا چمچہ ہے, تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں. 1 ٹی اسپون میدا. اچھا میدا بھی ڈلتا ہے. ہاں 1 ٹی اسپون سوجی. صحیح. یہ اسپون ذرا سا چھوٹا ہے نا, اس لحاظ سے 2 ڈالنا, لیکن آپ 1 ٹی اسپون ہی ڈالیے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اور بیکنگ پاؤڈر وہ بھی 1 ٹی اسپون, اور ٹی اسپون بھی بھر کے ڈالیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ پھینک دیا میں نے. اور 1 کلو دودھ میں آدھا کپ چینی. ٹھیک ہے, یہ آدھا کپ ہے. یہ جب تک بوائل آ رہا ہے دودھ میں, تو اب یہ ڈھکن بالکل ہٹا دیجیے. نہیں ابھی ہونے, اچھا بوائل آ جائے ذرا ڈھکنا ڈھکیں گے. اچھا یہ ہم نے ابھی دودھ میں ڈالی ہے چینی اور آدھا کپ چینی اور الائچیاں. ٹھیک ہے. اور اس میں سوکھے پاؤڈر ملک میں ہم نے ڈالا ہے 1 ٹی اسپون سوجی, 1 ٹی اسپون میدا, 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر, اور یہ ٹی اسپون ہے گھی. ٹھیک ہے. 1 ٹی اسپون گھی. اس کو ہم مکس کریں گے. انڈا. اس کے بعد انڈے سے گوندیں گے. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا انڈا ڈالیں گے, تھوڑا ڈالیں بتو. اچھا تھوڑا کیا پتا کہ وہ ذرا یہ دیکھیں ہاف ڈالیں. تھوڑا کر کے ڈالنا ہے. اور ڈالیں. اس میں پانی یوز ہو؟ نہیں بس آپ رک جاؤ. تو 1 انڈا کافی ہوگا. 1 کپ. 1 انڈا کافی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا جلدی گیلا ہو جاتا ہے, یہ پورا ڈلے گا. صحیح. دیکھیں ناظرین یہ پورا ڈل گیا ہے. بس آپ اسی کو بھی چیک کر لیجیے پلیز. وہ جب تک بوائل ہو رہا ہے, ابھی نہیں آئے. اس کو بس اسی طرح مطلب گوند کے اچھا یہ واقعی 1 انڈے میں گند گیا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کپ ہمارا تھوڑا بڑا ہے نا, کپ اگر چھوٹا ہو تو پھر انڈا تھوڑا بچ جاتا ہے. صحیح. یعنی ایک دم مت ڈالیں. آپ لوگ جو ہے مت ڈالیں, آہستہ کر کے گھومتے رہیں. نرم سے اس طرح کی ڈو بن جائے. صحیح ہے. اس کو سمیٹنے کے لیے تھوڑا سا گھی استعمال کر کے سمیٹ کے بس اب اس کو ہم دودھ کو شاید ابالا گیا. صحیح ہے. سوری تھوڑی آنچ کم کر دیں. اصل میں یہ ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالنی ہے رس ملائی, بس اب میں ڈالنا شروع کر رہی ہوں. آنچ کم کر دیں بس. اب اس کو سمیٹ کے. اچھا دوبارہ گھی ڈال رہی ہیں ہلکا سا سمیٹنے کے لیے. اوکے. ہاتھوں پہ لگا کے نا سمڑ جائے. عموماً لوگ رس ملائی ٹرائی کرتے نہیں ہیں, مشکل لگتی ہے کافی, لیکن آپ نے بہت ایزی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے. اچھا چینی اس کی ہو گئی ہوگی. ہاں آدھا کپ چینی بوائل آ گیا نا. اب ہمیشہ اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ بوائل ملک میں آپ ڈالیں تو یہ صحیح پرفیکٹ ہوگا. بس اب اس کو یہ ہٹانا. اچھا یہ ہٹا دو. ٹھیک ہے. میسی ہو رہا ہے انڈا ونڈا. بہت ہی سافٹ سی ڈو بن گئی. اگر ڈو سخت محسوس ہو تو تھوڑا سا لکوڈ ملک ڈال لیں, اگر ویسے میری بالکل پرفیکٹ ہے. ناظرین اگر آپ کو ڈو ذرا سی بھی سخت لگے تو آپ ہلکا سا لکوڈ ملک ڈال سکتے ہیں. پانی نہیں استعمال. پانی نہیں بس ایک جیسی سی ہم. ٹھیک پانی استعمال نہیں کرنا. اچھا یہ بڑی ہو جائیں گی بہت زیادہ. صحیح. بالکل کریکس نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے سمجھ گئے. تو آنچ بڑھانا. اچھا آنچ تھوڑی سی بڑھا دو. ہلکی سی ذرا سا دودھ بوائل ہو. بڑھ گئی آنچ. بس ٹھیک ہے. ناظرین اس کے اندر ڈالتی جا رہی ہیں. دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ ذاکرہ ہیں اور آپ کافی مصروف رہتی ہوں گی, پھر کچن کے کام بھی مینیج. خواتین تو کچن کے کام ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, لازم و ملزوم ہے تو کچن تو. اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے چلتی ہے آپ کی یہ ذاکری وغیرہ ساری؟ یہ سب بھی چلتی ہے, اور سارے بچے بھی ہیں, ہسبینڈ بھی ہے. عبادت سب سے بڑھ کے رمضان میں تو یہ نہیں کہ سارا دھیان بس کوکنگ میں ہی ہو. صحیح. عبادت سب زیادہ ضروری ہے. ظاہر رمضان کا مہینہ ہے جس میں ایک آیت قرآنی پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے, تو جتنا ہو سکے اور ہم قرآنی بھی پڑھیں,
قرآن بھی پڑھیں, اذکار بھی پڑھیں, جو دعائیں امام سے موسوم ہیں ہم وہ بھی پڑھیں, اپنی حاجتیں بھی حاصل کریں. بالکل. اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں. عمل بتا دیں ناظرین کو جب تک کہ آپ یہ ڈال رہے ہیں کہ کیا ایسا عمل کوئی رمضان میں کریں. رمضان میں کوئی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں نا, اپنے مرحومین کی نیابت میں کریں, ان کو نہ بھولیں, کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ بہت بدقسمت ہے وہ انسان کے جو جس کو ماہ رمضان ملا اور پھر بھی اس نے اپنے مرحومین کو نہیں یاد کیا. تو آج 15 رمضان ہے اور 15 رمضان عید کا دن ہے, امام حسن کی ولادت ہے اور شب قدر سے پہلے ہمیں اتنا بڑا دن ملا ہے. تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کوئی بھی ایک نیک کام امام کے لیے کریں. جس بھی امام کی پیدائش ہو, ولادت کا دن ہو, تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دن زیارت پڑھتے ہیں, ولادت پہ بھی اور شہادت پہ بھی. بالکل بالکل. تو یہ اپنے چھوٹے بچوں کو سکھائیں کوئی نہ کوئی ایسا نیک کام کریں, کوئی بھی نیک کام کہ جو ہم امام کے وسیلے سے کریں, کہ اس کا جو ہم نے آج نیک کام کیا ہے تو یہ ہم امام کے لیے کر رہے ہیں, اس امام کے لیے کہ جس کی پیدائش سے درود کی ایک تصویر پڑھ لیں. چھوٹا بچہ ہے, تھوڑا بڑا ہوا تو ایک پیج قرآن پڑھ لیا, اور سمجھدار ہوا تو پھر وہ پورا سپارہ پڑھے, امام کو ہدیہ کرے. کیونکہ دنیا میں ہم اگر کسی کو بھی کوئی چیز گفٹ دیتے ہیں, پلٹ کر وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز گفٹ کرتا ہے. بالکل. اور سوچیں ہم ان کو گفٹ کر رہے ہیں جو کائنات کے سید و سردار ہیں, ان کے نواسوں کو کر رہے ہیں, تو پھر بدلے میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملے گا. فوراً ڈالتے ہیں کہ سخت نہ ہو. ناظرین آپ نے دیکھا ذاکر نے کتنی اچھی ہمیں بات بتائی ساتھ بناتے ہوئے, اور یہ بڑی ہونی شروع ہو گئی زبردست بہت ہی, اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے, اور میرے لیے بڑی ایزی ہو. میں نے آج پہلی بار اس طرح سے بناتے ہوئے دیکھا, تو میں اس کو ضرور گھر میں تو ٹرائی کروں گی جا کے, بہت ہی آرام سے. ورنہ مجھے رس ملائی بنانا بہت مشکل لگتا ہے, اور سب سے آسان اور جلدی بننے والا میٹھا ہے. خوشی کے دن, عید کے دن پستے اور بادام انتخاب کیا. اچھا پستے بادام ڈال دیں. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا ڈھکنا ڈھک دیں تاکہ یہ بوائل میں پوری اچھی طرح ہو جائے. ٹھیک. آپ آنچ تیز کر دیں, تھوڑی سی آنچ تیز کر دیں, اس میں بوائل آ جائے نا. ٹھیک. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ابھی بس دیکھیں اس کو اس طرح بوائل میں پکانا ہے جی 5 منٹ, اور پھر 5 منٹ ہلکے آنچ پہ بنانا ہے. بس پھر ڈش آؤٹ کر لیں گے اور ٹھنڈا کر کے اس کو کھائیں گے. صحیح ہے, تو ڈھکنا ضروری ہے. ہاں, یہ اصل میں اس کی ٹیکنیک یہی ہے, بوائل ملک میں یعنی جب دودھ ابل رہا ہو نا تو یہ صحیح بنتی ہے. صحیح. تو یہ صحیح پھولے گی. بطول یہ ڈش تیار ہے جی. رس ملائی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ اس کو بالکل چلڈ کر کے پھر افطار میں اس کو ہم سرو کریں گے. اب اس کو آرام سے میں اس میں ہلکے کچھ کوشش کرتے ہیں. اصل میں گھر میں آپ بنائیں نا تو بالکل جب ٹھنڈی ہو جائے نا, روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں, پھر آپ اس میں کریے گا. ابھی ظاہر ہے یہاں تو ٹائم کم ہے, اس لیے ڈر ہے کہ ٹوٹ نہ جائیں. گھر میں آپ بنائیں نا تو بالکل جب اس کی بھاپ وغیرہ, باؤل بھی صحیح ہے پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. 1 منٹ میں اس کو سیٹ کر دوں. دیکھیے بہت ٹوٹی وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, اور اس کو ضرور ٹرائی کریں, اور بہت جلدی جو ہے وہ یہ تیار ہو گئی ہے جھٹپٹ. تو آپ کا بہت شکریہ, آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے نعمت قدا کی طرف سے, یہ لیجیے گا. شکریہ, اور میری طرف سے بھی قائم ٹیم کا بہت میں شکریہ ادا کروں گی, اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ آج امام حسن کی ولادت کے دن اور میں نے فضائل امام حسن کی سعادت حاصل کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی کرن. شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. جب تک کے لیے اگلے پروگرام میں آئیں گے, تب تک کے لیے فی امان اللہ.
رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے